वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर के लिए सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर एक गज़ल है। गज़ल के शायर हैं फिराक गोरखपुरी। गज़ल का नाम है सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं। याद रहेगा, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं। तो बच्चों, गज़ल से मुतालिक इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ग्रामर से रिलेटेड वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, फिराक गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? 1894, 1896, 1882, 1897। तो फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 में हुई। फिराक गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ? 1982 में, 1983, 1984 या 1985 में? तो फिराक गोरखपुरी का इंतकाल 1982 में हुआ। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? राम सहाय, मनोज सहाय, रघुपति सहाय या मानस सहाय? तो फिराक गोरखपुरी का असली नाम है रघुपति सहाय। अगला सवाल, फिराक गोरखपुरी के वालिद अपने वक्त के देश मशहूर थे? शायर, मज़मून निगार, सवाने निगार या फिर इंशाइया निगार? तो फिराक गोरखपुरी के वालिद अपने वक्त के बहुत मशहूर शायर थे। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी के वालिद का क्या नाम था? मुंशी बहादुर प्रसाद इबरत, मुंशी गोरख प्रसाद इबरत, मुंशी सहाय राम इबरत या फिर मुंशी प्रसाद सहाय? तो फिराक गोरखपुरी के पिताजी का नाम था मुंशी गोरख प्रसाद इबरत। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी किस उम्र से शेर कहने लगे? जवानी, तालिबे इल्मी, बचपन या फिर बुढ़ापा? तो फिराक गोरखपुरी बचपन से ही शेर कहने लगे थे। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी कब कांग्रेस में शामिल हुए? 1914, 1917, 1918 या 1915? तो फिराक गोरखपुरी 1917 में कांग्रेस में शामिल हुए। फिराक गोरखपुरी को कांग्रेस में शामिल होने पर किस आजमाइश का सामना करना पड़ा था? कैदोबंद की सज़ा भुगतनी पड़ी, उनके अखबार पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी, अंग्रेज़ी हुक्मरान की दुश्मनी झेलनी पड़ी, बगावत झेलनी पड़ी? तो फिराक गोरखपुरी को कांग्रेस में शामिल होने की वजह से कैदोबंद की सज़ा तक भुगतनी पड़ी। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी किस यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मेरठ यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? तो फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी ने अपनी नज़्मों में इश्किया मज़ामिन के साथ साथ किन मौज़ूओं को शामिल किया था? कौमी यकजहती, इबादत, ज़िंदगी के दीगर मसाइल या फिर इस्लाह? तो फिराक गोरखपुरी ने अपनी नज़्मों में इश्किया मज़ामिन के साथ साथ ज़िंदगी के दूसरे मसाइल को भी उजागर किया था। अगला सवाल है, रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने संस्कृत में किससे इस्तेफ़ादा होने पर माशूक़ को एक नए और दिलकश घरेलू ढंग में पेश किया था? सिंगार रस, मोहन रस, स्त्री अलंकार या रघु रस? तो रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने संस्कृत में सिंगार रस से इस्तीफ़ाद करते हुए माशिक को एक नए और दिलकश घरेलू ढंग में पेश किया था। फिराक गोरखपुरी के 3 शायरी मजमूओं के नाम बताने हैं। रूहे आरज़ू, गुलिस्तान, हम और तुम, तमन्ना, शहकार और कारवा, नगमाए सास, गुलिस्तान, शेर सितान, बहार, सुकन और गम? तो फिराक गोरखपुरी के 3 शायरी मजमूओं के नाम हैं नगमाए सास, गुलिस्तान और शेरिस्तान। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी की नसरी किताबों के क्या नाम हैं? अंदाज़ और आवाज़, अंदाज़े और उर्दू की इश्किया शायरी, अंदाज़े और कौम, अंदाज़े और आज़ादी? तो फिराक गोरखपुरी की नसरी किताबों का नाम है अंदाज़े और उर्दू की इश्किया शायरी। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी को हुकूमत हिंद ने कौन सा एजाज़ अता किया? तो हुकूमत हिंद ने फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया था। सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं
لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس غزل کے شاعر کون ہیں؟ فراق گورکھپوری ہیں۔ فراق نے اپنی غزل سر میں سودا بھی نہیں میں کس کی محبت کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے؟ محبوب، دوست، خوشبو یا پھر پڑوسی؟ تو محبوب کی محبت کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے اس نظم میں انہوں نے، اس غزل میں۔ اگلا سوال ہے سودا کے کیا معنی ہیں؟ تو سودا کے معنی ہیں یہاں سامان، سبزی، آرام یا دیوانگی۔ تو سودا کے معنی ہیں دیوانگی کے۔ ترک کرنا کے کیا معنی ہیں؟ دور کرنا، بھگانا، اندھیرا کرنا، اندھیرے کو دور کرنا۔ تو ترک کرنے کے معنی ہیں دور کرنے کے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو یہ شعر لیا گیا ہے سر میں سودا بھی نہیں۔ شعر کو ایک بار اور پڑھ دوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اگلا سوال ہے دیوانہ عشق کے کیا معنی ہیں؟ عشق میں پاگل ہونا، عشق میں غمزدہ ہونا، عشق میں ہار جانا، عشق میں مجبور ہونا۔ تو دیوانہ عشق کے معنی ہیں عشق میں پاگل ہونا۔ اگلا سوال ہے یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس غزل کے اس شعر کو کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو سر میں سودا بھی نہیں۔ شعر کو ایک بار اور سن لو، یاد کر لینا پاؤز کر کے۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اگلا سوال ہے فراق نے اپنی غزل میں کس وجہ سے ہونے کے بعد بھی چیخ و پکار کرنے کو منع کیا ہے؟ محبوب کی بدنامی کی وجہ سے، عشق کی بدنامی کی وجہ سے، اپنی بدنامی کی وجہ سے یا لوگوں کے ڈر سے۔ تو فراق نے اپنی غزل میں محبوب کی بدنامی کی وجہ سے چیخ و پکار کرنے سے منع کیا ہے۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں لیکن اس جلوہ کہہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ سر میں سودا بھی نہیں۔ اگلا سوال ہے بیگانہ کے کیا معنی ہیں؟ تو بیگانہ کے معنی ہیں جو اپنا نہ ہو۔ یگانہ کے معنی کیا ہیں؟ جو اپنا ہو یعنی کہ سگا ہو۔ جلوہ کے کیا معنی ہیں؟ نمائش کرنا، دوسروں سے چھپانا، التجا کرنا یا خاموش رہنا۔ تو جلوے کے معنی ہیں نمائش کرنا۔ اگلا سوال ہے جلوہ کہہ سے کیا مراد ہے؟ کسی شخص کی شکل و صورت، اس کی ایک جھلک یا اس کی ایک جھلک نظر آنے کی جگہ، کسی کے ظاہر ہونے کا مقصد، کسی کا ہنر ظاہر ہونا یا کسی کی کوشش کامیاب ہوتے دیکھنا۔ تو جلوہ گہ سے مراد ہے کسی شخص کی شکل و صورت یا اس کی ایک جھلک نظر آنے کی جگہ۔ اگلا شعر ہے آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ تو اس غزل کا نام کیا ہے؟ سر میں سودا بھی نہیں۔ اگلا سوال ہے شکیبہ سے کیا مراد ہے؟ شکوہ کرنا، صبر کرنا، جسے صبر آ جائے، جو راز آ جائے یا جو مل جائے۔ تو شکیبہ کے معنی ہیں جسے صبر آ جائے۔ اگلا سوال ہے غفلت کے کیا معنی ہیں؟ تو غفلت کے معنی ہوتے ہیں بے ہوشی کے۔ خاطر بیمار سے کیا مراد ہے؟ جو عشق میں بے حال ہو، جو عشق میں بیمار ہو، جو عشق سے بیدار ہو، جو عشق سے غافل ہو۔ تو خاطر بیمار سے مراد ہے جو عشق میں بے حال ہو۔ اب بچوں غزل سے متعلق امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ ایگزام میں ضرور رہیں گے۔ سوال نمبر 1 غزل کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اردو، عربی، فارسی یا پھر ایرانی؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے لفظی معنی کیا ہیں؟ محبوب سے باتیں کرنا، دل کی بات کہنا، عشق کا اظہار، غم عشق کا اظہار۔ تو غزل کے لفظی معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا۔ اگلا سوال ہے وہ شاعری جسے ڈیش کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر عشقیہ باتیں کی جاتی ہیں، ایسی کون سی شاعری ہے
جس میں بنیادی طور پر عشقیہ باتیں کی جاتی ہیں، نظم میں تو نہیں کی جاتی ہیں، اس کا مطلب غزل میں ہی کی جاتی ہیں، تو آنسر ہوگا غزل۔ غزل کو کس وجہ سے اردو کی سب سے مقبول صنف سخن کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ غزل کو کس وجہ سے اردو کی سب سے مشہور شاعری کا پرکار کہا جاتا ہے، صنف سخن کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں عشق کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی مضامینوں کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں عشقیہ شاعری ہوتی ہے، کیونکہ اظہار عشق کا یہ ذریعہ ہے، کیونکہ یہ عشق کو عاشق تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو آنسر ہوگا کیونکہ اس میں عشق کے ساتھ ساتھ سب مضامینوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، جس طرح غزل میں کسی بھی مضامین کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی مضامین پر غزل لکھی جا سکتی ہے، اسی طرح غزل میں ڈیش کی تعداد بھی مقرر نہیں ہوتی ہے، اشعار کی، مقطع کی، مطلع کی یا پھر ردیف کی، تو آنسر ہوگا اشعار، کیونکہ غزل میں کتنے بھی اشعار، کتنے بھی شعر ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کبھی ایک ہی بحر، قافیے اور ڈیش میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف، مطلع، قافیہ یا پھر اشعار۔ تو کبھی کبھی ایک ہی بحر میں، قافیے اور ڈیش کے ردیف میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایسی غزل جس کے تمام شاعر موضوع کے لحاظ سے آپس میں یکساں ہو تو ایسی غزلوں کو کیا کہتے ہیں؟ سہ غزلہ، چار غزلہ، غزل مسلسل یا پھر دو غزلہ؟ تو ایسی غزلیں جس کے تمام شعر موضوع کے لحاظ سے آپس میں یکساں ہوتے ہیں تو ایسی غزلوں کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ اگر شاعر غزل کے اندر کسی ایک مضمون یا بحر کو ایک سے زیادہ اشعار میں، یعنی کہ ایک سے زیادہ اشعار میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے تو ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جس غزل میں شاعر کسی ایک مضمون یا تجربے کو ایک سے زیادہ اشعار میں بیان کرتا ہے تو اس غزل کو قطع اور ایسے اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ قطع بند، ردیف، سہ غزلہ یا غزل مسلسل؟ تو ایسے اشعار کو کہتے ہیں قطع بند۔ اگلا سوال ہے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں وہ ڈیش کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، ردیف یا حسن ردیف؟ تو دھیان رکھنا کہ غزل کی پہلی اور دوسری لائن کا جو آخری ورڈ سیم ہوگا تو وہ پورا شعر کیا کہلائے گا؟ مطلع کہلائے گا غزل کا، یعنی کہ دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں گے تبھی وہ غزل کا مطلع کہلائے گا۔ مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مقطع کہتے ہیں۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔